बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी नताइज अभी आए नहीं हैं और ना ही इंतखाबात हुए, मगर इससे पहले जिस शख्सियत को माइनस कर दिया गया, वो माइनस होने के बावजूद पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म डिक्लेयर हो चुका है। कुछ इंतहाई अहम वीडियो सबूत सामने आ चुके हैं। इन वीडियो सबूतों की रोशनी में आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। और फिर व्यूअर्स आपको ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन के वकील को पहले चाय पिलाई गई और फिर उसके बाद उसे अगवा कर लिया गया। ये मामला क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तारीख़ में पहली मरतबा 7,843 शिकायत मौसूल हुई। इन शिकायत के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर इसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। हंगामी लैंडिंग करने वाले और इस लैंडिंग से पहले हंगामी परवाज़ भरने वालों का अब क्या जो अदालत है उनकी वो खुलेगी, वो दरवाज़ा खोलेंगे और इन पर सुनवाई होगी। इसकी कहानी भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर सबसे अहम कि इलेक्शन कमीशन के दफातर को ताला लग गया है और अंदर जो लोग मौजूद हैं वो गाना कौन सा सुन रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से माइनस, उनकी सेकंड टियर थर्ड टियर वर्कर्स को माइनस, इमरान खान को माइनस, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान माइनस नहीं प्लस प्लस हो रहे हैं। और अब वो इंतखाबी मैदान के लिए क्या अहल हो गए? मेरा ख्याल है कि अब ये सवाल इर्रेलेवेंट हो गया, क्योंकि ये इंतखाबात जो हैं वो धांधली ज़दा होने के बावजूद पाकिस्तान की तारीख़ में पहले ऐसे इंतखाबात होंगे जिसके नताइज पूरी कौम को मालूम है। और ये शोहरत कोई अच्छी शोहरत नहीं है जिसकी बुनियाद पर कुछ शख्सियात की जिस बुनियाद पर ये हम बात कर रहे हैं, बल्कि ये शोहरत इनकी करप्शन की दास्तानें सुना रही है। इनके जो डीलों के किस्से जो हैं वो पाकिस्तान में दरों दीवारों पर अब हमें लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। आपको याद होगा कि एक वक्त वो था जब इलेक्शन से पहले गली गली में आप मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहारात देखते, लोग अपनी कैंपेन चलाते, पोस्टर जो है वो लगाए जाते और फिर दीवारों के ऊपर ना वॉल चॉकिंग भी होती थी, ये भी आपको याद होगा। तो अब इन दीवारों के ऊपर जिस किस्म की वॉल चॉकिंग हमें नज़र आ रही है और नवाज़ शरीफ साहब इस इंतखाब को किस तरह जीतेंगे, ये इनके किस्से और इनकी जो कारकर्दगी है और जो इनका वज़ीर-ए-आज़म बनना है, अब ये इन दीवारों के ऊपर लिख दिया गया है। व्यूअर्स, जो वॉल चॉकिंग होती है ना, इसकी सज़ा है पाकिस्तान के अंदर। और अब जो लोग इन दीवारों के ऊपर ये पाकिस्तान की आवाम को लिख कर पैगाम दे रहे हैं ना, अब उनका भी हिसाब जो है वो हुआ चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों उम्मीदवारों के कागजात जो हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये एक इंतहाई अहम दिन था। लोगों के कागजात मुस्तरद होने हैं या मंजूर होने, इसके ऊपर फ़ैसले होने थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक तरफ उम्मीदवार हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। और पाकिस्तान की आवाम जो पिछले 1.5 माह से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हथकंडे अपनाए गए, उसके तनाजुर में ये समझती थी कि आज पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो जाएंगे। और व्यूअर्स, दिन के अख्ताम पर बिल्कुल इसी तरह हुआ है। आपको ये बता दें कि जिन रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद किए गए, अगर आप नून लीग की तरफ देखें तो सारे के सारे लोगों के मंजूर कर लिए गए, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सारे यानी 90% जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया है, ताकि एक ऐसा मैदान दिया जा सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को कि वो हार ना सके और जीत उनका मुकद्दर बन जाए। और ये जीत किस तरह मिलेगी? पहले ऐसा होता है ना कि किसी एक शख्सियत को जितवाने के लिए आप धांधली करते हैं, कुछ ऐसी अहम नशिस्तें होती हैं, क्योंकि वफादारियों का सिला जो है वो लोगों को जितवा कर ही दिया जाता है। माजी में ख्वाजा आसिफ साहब की एक मिसाल आपके सामने है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो किस तरह से एक आर्मी चीफ को फ़ोन करते हैं जब वो हारे होते हैं। और फिर इसके अलावा अकरम ज़की साहब, माजी में हमने उनके हवाले से भी ये देखा कि जो रिज़ल्ट्स आने थे वो जीत जाते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट्स आए तो पता ये चला कि उन्हें हरा दिया गया है।
تو یہ وفاداریوں کا سلسلہ جو ہے، وفاداریوں کے صلے میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے کچھ مخصوص لوگوں کے حوالے سے آپ اس قسم کے اقدامات ہوتے ہوئے دیکھیں. لیکن یہ پہلا الیکشن ہے جس میں ایک جماعت، پوری کی پوری ایک جماعت، اور ان کے جتنے بھی امیدوار میدان میں اتر رہے ہیں وہ انہیں یقین ہے کہ وہ جیتیں گے، کیونکہ ان کا مد مقابل کوئی نہیں ہے. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بہت ساری انسائٹ سٹوریز جو ہیں وہ میڈیا پر لگتی ہوئی دیکھی ہوں گی، جن میں کہا جا رہا ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر روہیل اسکر صاحب کا بیان، اندرونی کہانی سامنے آ گئی. ایاز صادق صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے، اور لڑائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ نون لیگ کو یہ پتہ کہ یار ہمارا تو مد مقابل ہی کوئی نہیں ہے. اور جب مد مقابل ہوگا نہیں، مقابلہ کسی سے ہوگا نہیں، سامنے لڑنے کے لیے کوئی ہوگا نہیں، تو جیت آپ کی یقینی ہے. تو پھر آپ پارٹی کے اندر ضرور لڑیں گے، اور ٹکٹ کے حصول کے لیے آپ اپنے بچوں کو بھی میدان میں اتاریں گے. روہیل اسکر صاحب نے تو ایسا ہی کیا، اور انہوں نے پارٹی کے لیے اپنے پارٹی سے درخواست کی کہ نہ صرف انہیں ٹکٹ دی جائے بلکہ ان کے بیٹے کو بھی ٹکٹ دی جائے. اب ویورز، جو لیڈرشپ جن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں جو مسترد کیے گئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ آپ کو ون بائی ون بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا یہ واقعی غدار پاکستان ہے؟ کیا یہ واقعی پاکستان کی محبت یا پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے؟ یہ فیصلہ پاکستان کی اب عوام کرے گی، کیونکہ عدالتیں یہ فیصلہ نہیں کر سکتی، کچھ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ اب پاکستان کی عوام کرے گی، جس طرح انہوں نے اب 9 مئی کو کے واقعات کے بعد جو کچھ سچویشن پیدا ہوئی، لوگوں نے اپنی آراء دی، اور پھر اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں آپ فیصلہ کریں گے، تو اس بات کا بھی فیصلہ آپ کریں کہ یہ لوگ جن کے کاغذات مسترد ہوئے یہ کون ہیں، اور ان کے مد مقابل کون ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. NA 130 ہے جی لاہور کا، ڈاکٹر راسمین راشد صاحبہ، ان کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا. دوسری طرف ان کے مقابلے میں نواز شریف صاحب تھے، ان کے کاغذات جو ہے منظور کر لیے گئے. اگر اس حلقے میں سے نا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ادنا سا کارکن، یعنی ایک چھوٹا سا ورکر بھی کھڑا ہوتا نا، تو نواز شریف کا ہارنا اس کا مقدر تھا، اور اسے جیتنے سے جو ہے یعنی اسے کوئی جتوا نہیں سکتا تھا. پھر دوسرا جی، مانسہرہ سے اعظم سواتی صاحب کے کاغذات کو مسترد کیا گیا. اعظم سواتی اس نظام کے ستائے ہوئے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جس کی ویڈیوز بنائی گئی اپنی اہلیہ کے ساتھ، اور پھر اسے بلیک میل کیا گیا، جس نے آنسوؤں کے ساتھ اپنا مقدمہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے جج کے سامنے رکھا، لیکن اس کی آج تک ایک بھی نہیں سنی گئی. ایسا نظام جو آپ کو انصاف نہ دے سکے، اس نظام کی کیا حیثیت ہے، یہ بھی فیصلہ پاکستان کی عوام کرے. پھر نواز شریف اس حلقے میں الیکشن لڑے. وجہ یہ بتائی گئی کہ اعظم سواتی بیرون ملک ہے، جبکہ بیگم کلثوم نواز بیرون ملک سے الیکشن لڑ چکی ہیں. یہ دوہرا نظام ہے. یہ نظام جو چودھری نظام الدین ہے نا، جو اس ٹھیکیدار بنا ہے اس پورے نظام کا، یہ اس کا نظام ہے، اور یہ اس کے کہنے پر ہی سب کچھ ہے وہ ہو رہا ہے. کیسے اعظم سواتی صاحب کو آپ نے اجازت نہیں دی، اور وہ اب الیکشن جو ہے نہیں لڑ سکتے. پھر NA 72 پسور سیالکوٹ، پاکستان تحریک انصاف کے چودھری غلام عباس احسن عباس ایڈوکیٹ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. PP 90 دریا خان بھکر، عمران خان کے کزن عرفان الریاضی، رفیق خان نیازی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں. NA 189 رجحان راجن پور سے زاہد محمود مزاری، شیر محمد مزاری کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے. NA 263 کوئٹہ سے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے. جب گورا بیٹھ کر پاکستان کے حالات کا ذکر کرتا ہے نا، تو ایک کلپ دکھایا جاتا ہے جس پہ قاسم سوری صاحب نظر آ رہے ہیں، اور وہ ایک رولنگ دیتے ہیں. اس کا حوالہ آپ نے ان کو یہاں پر کاغذات تو ان کے مسترد کر کے پاکستان کے سسٹم سے مسترد کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مورخ کی تاریخ سے آپ کیسے انہیں مائنس کریں گے، یہ ایک بنیادی سوال ہے. پھر NA 122 لاہور، عمران خان کے کاغذات نامزدگی جو ہے انہوں نے تو مسترد کر دیے. کیا یہ بھی آپ کا بھی یہی فیصلہ ہے؟ پاکستان کی عوام کو ضرور بتائیں، اور پاکستان کی عوام خود یہ اپنے ارد گرد لوگوں کو بتائیں کہ NA 122 یہ میرا جی اپنا حلقہ ہے، NA 122 لاہور کا، اور خان صاحب میرے حلقے سے جو ہے انہوں نے الیکشن لڑا خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں. یہ میرا اپنا حلقہ ہے لاہور کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر
پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ کتنا مضبوط ہے، میں نے خود گراؤنڈ لیول کے اوپر دیکھا. لیکن خواجہ صاحب جو ہیں انہوں نے علاقے کے لیے کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود ووٹ عمران خان کا ہے. اور خواجہ صاحب کی جتنی بھی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے، اس کے باوجود ووٹ عمران خان کا ہے. مجھے ہمیشہ سے نا یہ بات میں یہ سوچتا تھا کہ خواجہ صاحب کو نون لیگ کو خیر بات کہہ کے نا تحریک انصاف میں آنا چاہیے، کیونکہ ان کی ایک اپنی شخصیت تھی، ایک اپنے ان کے معاملات ہیں، اور مجھے ان کا نون لیگ میں ہونے کا بہت زیادہ دکھ ہمیشہ سے رہا. ماضی میں خان صاحب جب الیکشن یہاں سے لڑے اور غالباً وہ جیتے بھی، تو ہم نے اوور دا ایئرز اس حلقے میں ایک چینج دیکھی ہے، ایک سوئنگ دیکھا لوگوں کی سوچ کے اندر. اور اب جب سے فسطائیت اور بربری جو اپنے عروج کے اوپر ہے، اور اب خواجہ صاحب بھی، مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی جس قسم کے یہ بیانات دیتے ہیں. یعنی یہ وہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے پارٹی کے اندر دبے الفاظ میں بغاوت کی نون لیگ کے اندر. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں، اور کھلم کھلا کر لیتے تو شاید ان کا بھی جو نام ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ لکھا جاتا. لیکن اس حلقے کے حالات جو ہیں ویورز بدل چکے ہیں. اس حلقے کے اندر عمران خان کو ہرانا ناممکن ہے. پوری نون لیگ بھی اگر عمران خان کے مقابلے میں اس حلقے میں کھڑی ہو جائے تو عمران خان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. ڈیفنس کا سارا علاقہ اس حلقے میں آتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ تعلیم ہے، لوگوں میں شعور ہے، اور لوگ اچھے برے کی تمیز سمجھتے جانتے ہیں. تو کنٹونمنٹ کا یہ علاقہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو اس حلقے سے ہرانا ناممکن تھا. اور خواجہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ مقابلہ کرو، اور مقابلہ کرنے کے لیے کوئی موجود، بھائی جان مقابلہ اگر اف یو ریئلی گڈ پولیٹیشین اور اصولوں کی اگر آپ سیاست سمجھتے ہیں تو کہیں لوگوں سے مطالبہ کریں کہ بلاؤ عمران خان کو اور مقابلہ کریں، اگر آپ اتنے ہی پاپولر ہیں اس حلقے کے اندر. پھر این 214 تھر پارکر ہے جی، شاہ محمود قریشی صاحب کا زین قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. گیلانی خاندان جو ہے وہ کسی طرح بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. پھر این 44 ہے، این 45 ڈیرہ اسماعیل خان علی امین گنڈا پور کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے. آئی وونٹ بی سرپرائز اگر کہا جائے کہ جناب ان کے لمبے بال ہیں اس لیے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جاتے ہیں، کیونکہ جس قسم کی منطق جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے، الیکشن کمیشن کی طرف سے آ رہی ہے، تو آئی ایم ناٹ سرپرائز. خیر انہوں نے اپنے بال جو ہیں کٹوا لیے ہیں، اور مائٹ بھی کہا گیا ہو کہ ان کی تصویر جو ہے، جو شکل ہے وہ تصویر سے نہیں ملتی کیونکہ اس پہ لمبے بال تھے. تو آپ الیکشن کمشنر سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اسی قسم کے اعتراضات لگائے گئے ہوں گے، کیا ہوگا؟ پھر تحریک انصاف کے سابق ایم پی ہیں جی چودھری نعیم ابراہیم، ان کے کاغذات بھی نامزدگی مسترد کر دیے گئے. اکاڑا سے تحریک انصاف کے رہنما مہر عبدالستار چودھری سلیم صادق ہیں. رائے حماد اسلم ہیں. مہر جاوید کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے. پی 85 میاں والی پاکستان تحریک انصاف عبد الرحمن ببلی خان کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے. مردان سے علی محمد خان کے مسترد کر دیے گئے. آپ جسٹ امیجن کہ این 23 مردان علی محمد خان، یہ وہ شخصیت ہیں جو کوئی پارلیمنٹ کے فلور پر نہیں کھڑا تھا، اکیلے کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ واپس آئے گا. شاید کچھ لوگوں کو یہ جملہ پسند نہیں آیا اور انہیں اس بات کی سزا جو ہے وہ دی جا رہی ہے. این 71 سیالکوٹ سب سے مشہور، اور سب لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کون جیتے گا، چونکہ ہم نے یہاں پر ایک رائیولری دیکھی ہے، پولیٹیکل رائیولری. ایک طرف پاکستان ہے تو دوسری طرف خواجہ آصف صاحب ہیں، اور پاکستان کا مقابلہ ہے خواجہ آصف صاحب سے، کیونکہ ان کے بیانات جو ہیں وہ ہمیشہ سے اینٹی پاکستان رہے. لیکن گاڈ نوز کہ ان کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے جو ہمیشہ سے انہیں جو ہے وہ جتوا بھی دیتی ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ جو ان کا ایک کنیکشن ہے وہ ہمیں الیکشن کے اندر ریزلٹس کی شکل میں نظر بھی آتا ہے. عثمان ڈار کی والدہ عمر ڈار کی اہلیہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، اور خواجہ آصف کے لیے آر او کی طرف سے میدان جو ہے وہ صاف کر دیا گیا، کیونکہ خواجہ صاحب جو ہیں وہ کسی کا جمہوریت کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے. این 19 ثوابی اسد کیسر کے کاغذات مسترد ہوئے. این 20 ثوابی شہرام تارکئی کے مسترد ہوئے. 35 کوہاڑ شہریار خان آفریدی. اچھا، شہریار کو ہم نے ہمیشہ جو انڈر ریٹ کیا شہریار خان آفریدی صاحب کو، لیکن آئی تھنک کہ ہی ڈیزروز دا کریڈٹ. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ زندگی وقف کر دینا، انہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی. تو ایسے لوگوں کے لیے تحریک انصاف جو ہے اسے مشکور بھی ہونا چاہیے، اور یقیناً آنے والے کل کے اندر ان کی ایک اپنی
جو ویلیو ہوگی پارٹی کے اندر. پھر NA-38 کا شاہد خٹک صاحب ہیں, عنایت اللہ خٹک کے کاغذات بھی مسترد ہوئے. PP-22, حافظ PP-63, اس کے علاوہ 67, 84 خوشاب, مردان سے, آپ یو جسٹ نیم اٹ, یعنی یہ تمام وہ حلقے ہیں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ صفایا کر دیا گیا. اب ویورز, گرفتاریاں جو ہوئی ہیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہیں, میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا, دین وی موو ٹو ادر سٹوریز. بھکر PP-90 سے عرفان اللہ خان نیازی کے تائید کنندگان کو بھی پکڑ لیا گیا, شاہ محمود قریشی کے بھی تائید تجویز کنندگان کو پکڑ لیا گیا. اچھا, اب ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے کہ پولیس نے چودھری مونس الہی کی والدہ کو RO دفتر کے باہر روکا, یہ آپ نے ویڈیوز کلپس دیکھے ہوں گے. پھر بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب PP-156 سے شیخ امتیاز احمد کے تجویز کنندہ کے ساتھ سکرونی کے لیے RO آفس جا رہے تھے, تو RO آفس کے باہر سے نامعلوم افراد نے تجویز کنندہ کو اٹھا لیا, یعنی انہیں پہنچنے ہی نہیں دیا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے ایک انتہائی اہم, ایک انہونی نے کہنا چاہیے جی, اہم کیا اس میں ہے, ایک یہ جو الیکشن کمیشن کے ایک وکیل ہیں جی, امجد پرویز صاحب, بہت ایک نامور وکیل ہیں, اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو کافی مقدمات میں اس کی نمائندگی بھی کی ہے. انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نواز شریف صاحب کے وکیل بھی تھے. نواز شریف صاحب کے کاغذات جمع کراتے وقت انہیں RO آفس میں چائے پلائی گئی ہے, یہ ریکارڈ کے اوپر چیز موجود ہے. وہ گئے اندر تو انہیں چائے پلائی گئی. پتہ یہ چلا کہ جب وہ مونس الہی کے کاغذات جو ہیں ان کی جانچ پڑتال کے لیے گئے تو کچھ لوگوں نے انہیں اغوا کر لیا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, اور اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ کون سا سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا. اب قانون کیا کہتا ہے جی, بہت ہی اہم نقطہ ہے, اور اس بنیاد کے اوپر پاکستان کی عدالتوں کو جاگنا پڑے گا. سوئے ہوئے محل کا جو منظر پیش کر رہی ہیں یہ عدالتیں, اسے جاگیں اور فیصلہ دیں. قانون کیا کہتا ہے جی کہ ملزم کے علاوہ بھی مجرم کے بھی تائید یا تجویز کنندہ ہونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. الیکشن ایکٹ کے مطابق کوئی بھی ووٹر جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کا ایک ماسٹر سٹروک ہے, اس کی بھی بات کر لیتے ہیں. اور جو زیادتیاں اور جو ظلم ہو رہا ہے, جو اغوا کاروں کے, اب انہوں نے کیا کیا جی کہ اغوا کاروں کی ویڈیوز بنائی ہیں اور جو لوگ کو اٹھا رہے ہیں. اب یہ ہو کیا رہا ہے, ایک طرح سے ایک ثبوت بن رہے ہیں. بعض لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ ثبوت نہیں ہے, لیکن یہ ثبوت ہیں. اگر نامعلوم افراد کے خلاف بھی اگر کوئی کیس درج ہوتا ہے تب بھی یہ ثبوت کام آئے گا کہ نامعلوم افراد نقاب پوشوں نے فلاں شخص کو اٹھا لیا, اور اس کا ایک رزلٹ نکلے گا. یعنی عدالتیں ریلیف ضرور دیں گی. اگر تھوڑی سی شرم اور حیا اور غیرت ہوئی نا پاکستان کے عدالتی نظام کے اندر, تو یہ جو درخواستیں آ رہی ہیں نا, اس کے اوپر ضرور کارروائی کرتے ہوئے انہیں ریلیف ملے گا. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست جمع کروائی, اور 54 رہنماؤں اور امیدواروں نے مشترکہ درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی ہے, جس میں 17 اضلاع کے DRO, صوبائی وفاقی حکومتوں, نادرا, پیمرا اور PDA کو اس میں فریق بنایا گیا ہے. ویورز, آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ انتظامیہ کا پلان B کیا ہے. اب الیکشن ٹریبونل جانے کا ایک حق ان کے پاس محفوظ ہے, اور انتظامیہ اب اس میں کیا کرے گی, یعنی جہاں جہاں سے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں ان کے مسترد ہوئے ہیں وہ الیکشن ٹرائبونلز میں جائیں گے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن ٹرائبونلز جو ہیں ان فیصلوں پر کیا احکامات جاری کرتے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے ہائی کورٹس کے جج صاحبان ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا لائک اور ڈس لائک اور کس کے چیمبر سے کس کا تعلق ہے, یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کریں گی, لیکن انفلوئنس آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گا. ویورز, آپ کو یہ بھی خبر دے دیں, اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں, اور دوسری طرف جو نواز شریف صاحب کو الیکشن سے پہلے تاریخی شکست جو ہے وہ ہو رہی ہے. دیکھیں جی, کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک تو الیکشن کے نتائج اب پوری قوم کو معلوم ہے, ایک تو اس کا جاتی عمرہ کو وزیر اعظم ہاؤس ڈکلیئر کر دیں, نواز شریف صاحب کی جیت کا اعلان کر دیا جائے, تو کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی جو خاموشی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جب بھی کوئی درخواست جاتی ہے نا, یہ جو درخواستیں میں جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا, جتنی بڑی تعداد میں درخواستیں ہیں, الیکشن کمیشن نے نا ایک تو تالا لگا کر غائب ہو گیا, اور جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے نا
اور وہ اندر گانا کون سا سن رہے ہیں؟ وہ گانا انہیں وہ سنوایا جا رہا ہے، یعنی ان کی برین واشنگ پہلے سے کی گئی اور بار بار وہ گانا سنوایا جا رہا ہے کہ شیر پر مہر لگاؤ، مہر لگاؤ، شیر پر مہر لگاؤ، اور انہیں وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ ہیڈ فونز لگا کر یہ گانا سن رہے ہیں اور باہر سے تالا لگا دیا گیا ہے۔ ویلکم ٹو پاکستان۔ میں نے اس سے پہلے بھی یہ ایگزامپل آپ کو دی تھی کہ پاکستان میں نا ایک ہمارا صبح کے وقت ایک پروگرام آیا کرتا تھا، تو وہ گورا پاکستان وزٹ کر رہا ہے اور وہ مختلف جو معاشرتی برائیاں تھیں، کرپشن کا جو نظام ہے اداروں کے اندر کس طرح کام ہوتا ہے، کہاں کیسے کام نکلوانا ہے، اس کے اوپر ایک تنقید کرتا ہے اپنے خاص انداز میں، وہ سوالات پوچھتا ہے اینڈ دین ہی آنسرز، جب اسے اس کے جوابات دیے جاتے ہیں اور ظلم کو آرڈر آف دا ڈے ڈکلیئر کیا جاتا ہے، کرپشن کی بات جو ہے وہ ہمیں اپنے کلچر کے طور پر جو ہے اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے ہم حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہ پاکستان واٹ اے کنٹری۔ تو جناب واٹ اے کنٹری والا معاملہ ہے۔ پاکستان کے اندر الیکشن اور ماحول ہونا چاہیے تھا، لوگوں کو جمہوریت کے اندر حق ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر پوری کی پوری ریاست جو ہے وہ صرف ایک جماعت کو دبانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں، سارے پاکستانی تسلیم کرتا ہے، کوئی نہیں روک سکتا، آپ کر کے دیکھ لیں، لیکن کتنی دیر تک کریں گے؟ ایک دفعہ کر لیں گے، کچھ مہینوں کے لیے یہ نظام چلے گا، کچھ سالوں کے لیے نظام چلے گا، اس نظام نے گرنا ہی گرنا ہے، چونکہ نواز شریف کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل نہیں۔ اگر ہوتا بھائی تو 40 سال کے اندر جتنی نے حکومتیں ملی، یہ کب کا پاکستان کو جو ہے نا پیرس بنا چکے ہوتے ہیں، پاکستان کی اندر جو ہے سندھ جو ہے نا وہاں پہ تعلیم عام ہو چکی ہوتی، لیکن نہیں ہوا، ہر خاندان نے پاکستان کو استعمال کیا۔ آپ کر کے دیکھ لیں اور آپ کو جو ہے نا، اب مجھے ایسا لگتا ہے یہ کہ یہ کیپیسٹیز کے جو معاملات ہیں نا، لیڈرشپ کوالٹیز اور کیپیسٹیز کے، یہ تھرو آؤٹ اکراس دا بورڈ موجود ہیں، اور شاید لوگوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے اندر سے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو پاکستان کی جمہوریت کو وقت دینا چاہیے، جو ہم نہیں دے رہے، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور بھی دے دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو 1985 کے اندر نا لانچ کیا گیا، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ بیوروکریسی اس وقت انتخابات میں بھرپور انہوں نے کردار ادا کیا، یعنی لانچنگ سیرمنی ہے نواز شریف صاحب کی، بیوروکریسی بھرپور طریقے سے انتخابات پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جسٹ امیجن 1985 اور 2024 اتنے برس گزر جانے کے باوجود آج دوبارہ بیوروکریسی کا سہارا لیا جا رہا ہے نواز شریف کی ری لانچنگ کے لیے۔ کہانی وہی ہے جی، کردار بھی وہی ہے، ٹیکنیک بھی وہی ہے، لیکن فرق اس وقت یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو NA122 کے حالات بتائے ہیں نا، خیر NA122 سے اظہر صدیق صاحب بھی جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ حلقہ عمران خان کا ہے اور عمران خان کا ہی ووٹ بینک رہے گا، چاہے جو مرضی کھڑا ہو جائے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کی ہے اور میں اب دوبارہ بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ تو نواز شریف صاحب کی جو ری لانچنگ سیرمنی ہے وہ اب ہوئی جاتی ہے، اور NA122 کی جو میں نے آپ کے سامنے حقیقت رکھی نا کہ شعور لوگوں میں پھیل چکا ہے۔ اب یہ 2024 والا پاکستان ہے، یہ 1985 والا پاکستان نہیں ہے کہ بیوروکریسی کرے گی اور مطلوبہ نتائج مل جائیں گے آپ کو، لیکن عوام ان نتائج کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی، اسی لیے بیوروکریسی کا اب سہارا جو ہے وہ لیا جا رہا ہے۔ ویورز، آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ یہ آپشنز میں نے لکھ لیے تھے، میں ون بائی ون آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں یہ آپشنز ہیں کیا اور تحریک انصاف جو ہے وہ اب سوچ کیا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو سب سے پہلے جو آپشن ان کے پاس موجود ہے، سارے کے سارے دستاویزات اکٹھے کریں، ویڈیوز اکٹھی کریں، اور پھر الیکشن ٹریبونل جائیں، اور الیکشن ٹریبونل میں کتنی شکایت درج کی گئی ہیں ان کی ایک لسٹ تیار کی جائے، یعنی کمپریہنسو آپ نے اسٹریٹجی اپنانی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کتنے ایسے کیسز عدالتوں میں گئے جہاں RO کاغذات نامزدگی جمع نہیں کر رہے تھے اور عدالتوں کو مداخلت کرنا پڑی، اس کی بھی ایک لسٹ بنائیں۔ کتنے ROs کے خلاف الیکشن کمیشن کو تحریر درخواستیں دی گئی، اس کی بھی ایک لسٹ بنائیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے RO کیس کی سماعت میں کیا کیا جھوٹ بولے، یہ تحریری طور پر سپریم کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، اور کس DCO اور AC کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ بھی بتائیں، اور سپریم کورٹ کو کیوں الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے DC شفل کیے، حقیقت میں اصل میں کیا ہوا، یہ بھی آپ جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں۔ آگے سے نتائج کیا ہیں اس کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی، آپ نے بتانا ضرور ہے۔
پھر کس ریٹرننگ آفیسر نے بطور ڈی سی کتنے MPO جاری کیے، کیونکہ ایک طرف وہ RO اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو ہیں وہ باقاعدہ کارروائی کرتے ہوئے آپ کو MPO کے تحت نظر آئیں گے۔ پھر خواجہ آصف کی والدہ ریحانہ ڈار کا ایک بیان، جس میں جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جناب بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ پہلے سیالکوٹ جس ریٹرننگ افسر نے، وہ کہتی ہیں کہ میرے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، اسے چند گھنٹوں میں ہی خواجہ آصف نے خدمات کی فراہمی کے عوض ڈپٹی کمشنر بنوا دیا۔ ایسے ہو رہے ہیں میرے ملک میں جمہوریت کے سودے، کیا ان ریٹرننگ افسران کے حوالے پورا الیکشن کرنے والا چیف جسٹس نوٹس لے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اب پورے پاکستان کا سوال ہے۔ ویورز، الیکشن کمیشن کو 7,848 شکایات موصول ہوئی ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق ایک ماہ میں پولیس، ضلعی انتظامیہ اور ریٹرننگ افسران نے الیکشن عمل سے متعلق 7,848 شکایات موصول کی ہیں۔ یہ متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے شکایات 146 شہروں میں درج ہوئی، اور شکایت درج کرانے والوں میں 1,815 تحریک انصاف کے سپورٹرز اور امیدوار تھے۔ اس کے علاوہ 54 امیدواروں کی درخواست میں وفاقی اور 4 صوبائی حکومتیں، 17 DROز اور نادرا کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ درخواست میں 49 حلقوں میں پیش آنے والے واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب کتنی شکایات پر کیا کارروائی ہوگی؟ دیکھیں جی، 95% جو درخواستیں ہیں، الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ 7,454 شکایات کا ازالہ کر دیا گیا ہے، جبکہ 5% یعنی 394 شکایات پر کارروائی جو ہے اس وقت ہو رہی ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ ایک سراسر جھوٹ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں قاضی صاحب کیا انہیں ہوش آئے گا؟ ان کی ہنگامی لینڈنگ کے بعد کوئی ہنگامی فیصلہ بھی کیا جائے گا؟ ویورز، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ یہ ویورز آج کا ہمارا شو تھا۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ اگلے سال آپ کے ساتھ نئے پیش ہوں گے، نئے پیغام کے ساتھ اور کچھ نئی خبروں کے ساتھ، اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال پاکستان کی جمہوریت کے لیے تو اچھا نہیں تھا، لیکن آئندہ جب ہماری آپ سے اگلے برس ملاقات ہوگی تو دعا ہے کہ پاکستان کو خوشحالی ملے، ایک مضبوط اور صحت مند جمہوریت ملے، کیونکہ اگر ہم نے جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے تو خدا کے لیے جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرو، اور عوام کو اور جمہور کو یہ حق دو، نہ کہ فرد واحد کو، کہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کر سکے، چونکہ یہ اس ملک کی تقدیر کا معاملہ نہیں، ہمارے آنے والے مستقبل اور ہمارے بچوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ وہ بچے جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، آپ اپنا ٹیلنٹ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اس سے بڑا ظلم اس وطن عزیز کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت قربانیاں دی ہمارے بڑوں نے۔ شاید یہ سیاستدان نہیں سمجھتا، جس نے سیاست اپنے خاندان کے لیے شروع کر دی، اپنے کاروبار کے لیے شروع کر دی، کاش یہ سیاست جو ہے پاکستان کے لیے ہوتی، پاکستان کی عوام کے لیے ہوتی، تو ہم دیکھتے کہ ہمیں دنیا میں جو ہے کون کیسے ہرا سکتا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔